जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और उसमें इंडिया का भी बड़ा किरदार हो सकता है। वो ये है कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ये कहा है कि यूएसएस इब्राहम लिंकन, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है और पूरा एक स्ट्राइक ग्रुप है, वो मिडल ईस्ट में डिप्लॉय किया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इसमें कि इसका मतलब ये है कि इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा। और ये जो जिसे लिंकन जो शिप कहा जाता है इसकी 1100 फीट लंबाई है। इसके साथ 2 स्क्वाड्रन हैं और फाइटर जेट्स हैं, गाइडेड मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और आपको पता है इससे पहले ही यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट जो है वो भी वहाँ पे मौजूद है, जो कि मेडिटेरेनियन के अंदर मौजूद है। अब कहा यह जा रहा है कि इतनी ज़्यादा एयर पावर जो है अमेरिका के पास, और एक ही मकसद है। और ये जो आपको पता है जो यूएसएस रोजवेल्ट है, ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि 6 महीने पहले डिप्लॉय कर दिया गया था इस खित्ते के अंदर। और देखना ये है कि अमेरिकी क्या मैसेजिंग कर रहे हैं। अमेरिकी यही मैसेजिंग कर रहे हैं कि ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये बहुत बड़ा सिग्नल है ईरान को और उसकी प्रॉक्सीज को। हमास सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, देन होथीज, देन हिजबुल्ला। तीनों बड़े प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका और इजराइल के लिए, तीनों जो हैं वो। और देखना ये है कि अब क्या होता है इन आने वाले दिनों के अंदर। ईरान जो है कहा जा रहा है कि आज कल में ही हमला कर सकता है। और उससे पहले अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि अमेरिका ईरान ने पहले भी एक दफ़ा हमला किया था, और उसमें जॉर्डन ने बड़ी हेल्प की थी, इजिप्ट ने बड़ी हेल्प की थी। और जॉर्डन और इजिप्ट आपको पता है ये ऐसे इस मुस्लिम मुल्क हैं, ऐसे ममालिक हैं खित्ते के अंदर विच ड्रॉ देयर पावर नॉट फ्रॉम द पीपल बट फ्रॉम एक्सटर्नल पावर्स। वो एक्सटर्नल पावर से अपनी पावर ड्रॉ करते हैं। उसमें प्राइमरली अमेरिका है और सऊदी अरब है और बहुत सारे ममालिक जो हैं। खैर एनी हाउ, अब क्योंकि ईरान कहता है कि हमने इस्माइल हानिया का बदला लेना है, ये एक पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर अगर ईरान कुछ बड़ा नहीं करता, ईरान कुछ बड़ा नहीं करता, तो ये आप ज़हन में रखें कि ईरान की वो जो क्रेडिबिलिटी है कि वो पता नहीं क्या कर सकता है, वो ज़ाहिर बात है चली जाएगी। और जो पब्लिक है, ईरानी जो ऑफिशियल्स हैं, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे रिटेलिएशन होनी चाहिए, डैमेजिंग रिटेलिएशन, जिसमें अमेरिका को भी झटका लगे। क्योंकि एक तरफ देखें इस वक्त इजिप्ट, कतर, सारे जो है ना बैठ के हमास, इजराइल, ये जो है ना लॉन्ग टर्म ट्रूस की बातें कर रहे हैं, सीज फायर की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई सीज फायर वाली तो चीज ही नहीं है। जो उन्होंने किया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है, वो कुछ ऐसा तो नहीं किया कि कोई होगा ट्रूस होगा, कोई सीज फायर होगा। ठीक है, उन्होंने तो सीधा सीधा ये कहा है कि हमने हानिया को मारा है, ठीक है जी, और हम आगे भी लोगों को मारेंगे। और वो जो बाकी वो जिसे कहते हैं ना, जो हमास की लीडरशिप है, वो कहते हैं मारेंगे जहां भी मारना पड़ा। उनकी पेनिट्रेशन देखें, वो जिसे कहते हैं ना, पता नहीं ईरानियों के अंदर इतनी ये करप्शन है क्या है कि ईरानियों ने अपने ही फौज के अंदर लोग बिक गए। ईरानी फौज के अंदर लोग बिके कि जिस कंपाउंड के अंदर आईआरजीसी का जो कंपाउंड था जिसको वो रन करते थे, उसके अंदर कोई बॉम्ब लगा के चला गया है और उनको पता ही नहीं चला। तो आप क्या कहेंगे कि कौन मुलव्वस है? जाहिर बात है इंटरनल गेम थी, और हम अब इस चीज की उनको शर्मिंदगी है बहुत ज्यादा। तो क्या करें फिर? क्या करें फिर? कैसे करें फिर? और कैसे चीजें हों? और मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये एक बड़ी जंग मजीद छिड़ सकती है। इंडिया भी इसमें इंगेज हो सकता है। इंडिया जो है वो इट हैज़ ऑलवेज बीन ऑन अ, जिसे कहते हैं ना, वो एक मुहावरा है कि वॉकिंग ऑन अ डिप्लोमेटिक टाइट रोप, ठीक है, उस पे चलता रहा है। लेकिन इंडिया साथ साथ जो है बहुत सारी वेसल्स भेज चुका है
جس کے اندر اسلحہ ہوتا ہے، اور یہ اسلحہ ظاہری بات ہے جس میں راکٹس ہیں، بہت سارے ایکسپلوسیوز ہوتے ہیں، جس طرح کی ڈیمانڈ وہ کرتا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان سے اسلحہ خریدا، پاکستان مانتا نہیں ہے لیکن یہ بات فیکٹ نظر آتی ہے، پاکستان سے اسلحہ خریدا تاکہ یوکرائن کو دیا جا سکے، کیونکہ سستا اسلحہ ملے گا پاکستان سے۔ تقریباً محض 900 950 ملین ڈالر کا، 1 ارب ڈالر کا امریکہ نے اسلحہ خریدا، وہ ہم پاکستان نے کسی امریکی کمپنی کو دیا، امریکی کمپنی نے ان کو دے دیا، اتنا سا فرق، ٹھیک ہے۔ اب چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ اسی طرح انڈیا جو ہے وہ ڈائریکٹ اسلحہ دے رہا ہے، اور انڈیا کے اندر پوری ایپیٹائٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم دیں گے، ہمارا ان سے تعلق ہے، بولیں گے نہیں لیکن دیں گے۔ سو ایک طرف انڈیا جو ہے وہ بینیفیشری ہے کہ جب بھی مڈل ایسٹ کے اندر کوئی کرائسس سچویشن پیدا ہوتی ہے تو فوراً انڈیا اپنی سپلائی چین کو محفوظ کرنے کے لیے تہران پہنچ جائے گا۔ یاد ہوگا جب پہلے بھی گلف آف ایڈن اور بہت لوگ جگہوں پہ ہوتھیز جو ہے وہ حملے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ڈاکٹر جے شنکر تہران پہنچ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہماری سپلائی چین کو محفوظ کریں، ہوتھیز کو روکیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ایرانیوں نے بڑا میک شور کیا، انہوں نے کہا نہیں انڈیا ہمارا پارٹنر ہے، چابہار کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، ویسٹ ایشیا میں انڈیا سمجھتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ایران کی، ایران سمجھتا ہے کہ ہم، اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، انڈیا نے اب ایک کلچرل اینڈ پیپل ٹو پیپل کنیکشن بھی ایران کے ساتھ نکال دیا ہے، کہ جو بہت سارے جو شیعہ مسلمز ہیں انڈیا کے اندر، انڈیا ان کو بھی یوز کر رہا ہے ٹو گیٹ مور کلوزر ود دی ایرانینس۔ یہ بیسیکلی جو شیعہز ہیں ود ان انڈیا، انہوں نے آئی تھنک یہ آئیڈیاز دیے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کو اور ان کی کیبنٹ کو اور ان کے لوگوں کو، کہ پاکستان کا جو کنیکشن ہے انڈیا ایران کے ساتھ وہ شیعہ مسلمز کا کنیکشن ہے، اسی لیے ایران کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن انڈیا شیعہ مسلمز کو استعمال کرنا چاہتا ہے ٹو گیٹ کلوزر ود دی ایران، تاکہ جو لاکھوں شیعہ انڈیا کے اندر موجود ہیں، جس طرح سنی فقہ ہے، جس طرح شیعہ فقہ ہے، تو وہ جو شیعہز ہیں جس طرح سنی اور شیعہ مل کے حج کرنے جاتے ہیں، اس طرح جو شیعہز ہیں وہ بہت سارے جو ان کی ریلیجس ریچولز ہیں جو ہیں وہ عراق اینڈ ایران کے اندر ہیں، سیریا کے اندر ہیں، سو وہ وہاں جانا پسند کرتے ہیں، ایران کے اندر جانا پسند کرتے ہیں۔ سو پاکستان کا کنیکشن توڑنے کے لیے، پاکستان کے کیونکہ آلریڈی بڑے فریجائل ریلیشن ہیں ایران کے ساتھ، تو انڈینز اس چیز کو سمجھتے تھے بڑے اچھے سے کہ ہاں بھئی یہ چیز ہمیں تھوڑی سی کرنی پڑے گی، تو انہوں نے اب ایک نیا کنیکشن کھولا ہے، شیعہ کنیکشن ود ایران۔ سو یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے، لیکن انڈیا اگر اسرائیل کو ویپنز دے رہا ہے اور وہ ویپنز اسرائیل حماس پہ مار رہا ہے تو انڈیا ایران کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایران کہتا ہے جی یہ جنگ ہے، جس کو جہاں سے جو اسلحہ ملتا ہے، ایران نے کبھی کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا انڈیا کے ساتھ کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ اور ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ ہمیں سستا ملے گا اسلحہ اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل کے اپنے اتنے اچھے کنیکشن ہیں انڈیا کے ساتھ کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے اس معاملے میں، وہ جب مرضی جو مرضی ان سے کہہ لیں، کروا لیں، کر لیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سامنے ہے۔ اب یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز کی اگر میں بات کروں، یہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ امریکی کہتے ہیں جی کہ ہم تو اس میں ہر قیمت پہ پروٹیکٹ کریں گے اسرائیل کو، اسرائیل جو مرضی کرے، اسرائیل جو مرضی کرے، اس کو کھلی چھٹی ہے۔ اس وقت دیکھیں امریکہ کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں، ہلری کلنٹن کہہ رہا ہوں، جو بھلے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا بھلے کیملا ہیرس ہوں، اور دونوں جو ہیں وہ دے آر گوئنگ ٹو سپورٹ واٹ ایور از گوئنگ ٹو ہیپن ان مڈل ایسٹ کے اندر، جو بھی ہوگا وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑیں گے۔ بیسیکلی میں اگر یہ کہوں بات بتاؤں آپ کو، بڑے ٹائم پہ یہ وار شروع ہوئی ہے۔ اس وقت امریکہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کنفیوز ہے۔ کنفیوز کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات، امریکنز وانٹڈ کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ امریکی صدر کے ٹیبل پہ نہ آئے، ون تھنگ۔ اگر یہ مڈل ایسٹ امریکی صدر کے ٹیبل پہ یہ پرابلم آ گئی، یہ ایشو دوبارہ بڑھ گئے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دوسری چیز، لیکن بنجمن نتن یاہو کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ ہر قیمت کے اوپر مڈل ایسٹ میں ہلچل مچانا چاہتا تھا، اور حماس نے حملہ کر کے، کہا جاتا ہے کہ حماس جب یہ تیاری کر رہی تھی تو نتن یاہو کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے انٹیلیجنس جو ہے انہوں نے جان بوجھ کے، یہ باتیں بہت سارے میڈیا نے کی ہیں، یہ باتیں یہ میں نہیں کہہ رہا
کہ جب ان کو اتنی زیادہ ان کی انٹیلیجنس ہے، ان کا اتنا کچھ ہے، تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، بٹ دے لیٹ اٹ ہیپن، اور اس کے بعد پھر جو ہوا تباہی ہوئی. لیکن غلطی میں سمجھتا ہوں حماس نے بہت بڑی غلطی کی. حماس نے پکڑ کے سارا جو ہے نا غزہ کو اور فلسطینیوں کو اور سب کو 10 سال پیچھے چھوڑ دیا. 10 سال 15 سال لگے رہو، بناتے رہو، ڈیولپ کرتے رہو. مطلب یہی چیز ہے. اینی ہاؤ، وہ ایک سیکنڈ چیز. اب امریکی چاہتے تھے کہ ہمارا دھیان رہے انڈو پیسفک کی طرف، ہم نے چائنا کا مقابلہ کرنا ہے. اب یہ ہے کہ جو ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پہ تھا وہ بھی یہاں منگوا لیا. ٹھیک ہے جی. اس کو بھی مڈل ایسٹ میں لے آئے. آلریڈی ایک دو جو جسے بولتے ہیں، میں نے کہا نا کہ روزویلٹ بھی یہاں پہ تھا، ابراہم لنکن بھی آ گیا، اور جو ایک دو ان کا اور ایئر کرافٹ کیریئر ہیں جو پیٹرولنگ کرتے ہیں. آئی تھنک رونلڈ ریگن جو ہے وہ ویسٹرن پیسیفک ایریا میں پیٹرولنگ وغیرہ کرتا رہتا ہے، اور ان کو بھی نزدیک ترین کر دیا گیا ہے. سو کوشچن یہ ہے کہ امریکہ اس وقت انڈو پیسیفک اور چائنا کی طرف تو دھیان ہی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے تو سارا انگیج کر دیا ایک وار نے. ادھر یوکرین نے انگیج کیا، ادھر رشیا نے انگیج کر دیا، ادھر اسرائیل نے انگیج کر دیا. امریکہ کہاں کہاں بھاگے گا؟ ٹھیک ہے، جنگوں سے تو سارا نظام نہیں چلے گا. سو یہ جو کوشچن چل رہا ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ ایک چیز تو بار بار کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کسی اوفینسو کمپین کا حصہ نہیں بنیں گے. مطلب یہ کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے پہلے بھی کہا ہے. لیکن ایران جو ہے وہ اس وقت بکھلایا ہوا ہے، پریشان ہے، کیا کرے کیا نہ کرے. اگر حملہ کرتا ہے تو اس کا رسپانس آئے گا، نہیں کرتا تو مورائل نیچے چلا جاتا ہے. نیا پریزیڈنٹ ہے، ریفارمسٹ پریزیڈنٹ تھا، اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں ایران کے اندر. ایران کی جو آیت اللہ خامنائی ہے وہ اپنی وہ جو ریلیجس ریٹ ہے اس کو بھی مینیج کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اس سے بھی وہ نہیں وہ کرنا چاہتے. سو یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑا جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہے ایک ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے ود ایوری پاسنگ ڈے امریکنز کے لیے کہ کیسے اس کو جو ہے وہ مینیج کریں. لیکن مینیج نہیں کر پا رہے وہ. سو کیا بینجامن نیتن جو ہے وہ امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے یا امریکہ اس کو کنٹرول کرتا ہے؟ اب تو کوشچن یہاں پہ یہ آ گئے ہیں. اور کیونکہ الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشنز میں ہر صدر جو ہے وہ یہی کہے گا جی ہم انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے ایران، ہم ہر کنڈیشنل سپورٹ دیں گے اسرائیل کو، ہم کوئی سپورٹ وڈرا نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. سو یہ چیزیں جو ہیں دے آر ٹیلنگ اس اے اسٹوری کہ مڈل ایسٹ از گوئنگ ٹو بی مور وولیٹائل. یوکرین وار از آؤٹ آف کنٹرول ان اے سینس کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو وکٹر اوربن ہے ہنگری کے پرائم منسٹر، وہ تو مسلسل ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند کرو، آپ رشیا سے جنگ جیت نہیں سکتے، ہمیں آپ نے مشکل میں ڈال دینا ہے. ویسے ہی وہ امیگرینٹس کے بڑے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں باہر سے کوئی بھی امیگرینٹ جو ہے میرے ملک ہنگری میں نہیں آنا چاہیے. انہوں نے تو تمام دروازے ویسے ہی بند کیے ہوئے ہیں، سب کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایک بڑی وجہ سے کہتے ہیں نا انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس میں انڈیا کے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ انڈیا ایک تو اپنی اسرائیل سے دوستی نبھائے گا، انڈیا اپنی ایٹم نربر بھارت کو امپلیمنٹ کرے گا. کیونکہ مجھے کسی نے بتائی یہ بات، آئی لرنڈ اٹ فرام سم سورس، کہ انڈیا کی جو ڈیفنس منسٹری ہے وہ کافی دیر سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ انڈیا کے ڈیفنس ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے. اس سلسلے میں جن ملکوں کے اوپر وہ ہلکا پھلکا پریشر بھی ڈال سکتے ہیں. سننے میں آیا کہ ایسے انڈیا کے دوست ممالک ہیں جن کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہیلی کاپٹر لے لو، یہ فلاں چیز لے لو، یہ کرو، وہ کر رہے ہیں تاکہ وہ جو پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو ویژن ہے آتم نربھر بھارت کا، اس کو ہم کہیں نہ کہیں پہ پورا کر سکیں اور ہم اپنی ڈیفنس ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھا سکیں. اس سے کتنی ڈیفنس ایکسپورٹ بڑھے گی؟ لیکن میں نے کہا نا کہ انڈیا اپنی ڈیفنس ایکسپورٹ اس لیے بھی بڑھانا چاہتا ہے کہ یہ جو سارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، ان کو پتہ ہے ایشیا پیسفک یہاں پہ آئندہ ایک سارٹ آف این انڈکلیئرڈ وار ہے. ہر کوئی ہر ایک کے لیے تیار ہے. وہ جیسے انگریزی کے محاورہ ہے نا، دیر از اے وار اور وار اگینسٹ آل. ہر کوئی ہر ایک کے ساتھ ہی لڑ رہا ہے. تو یہ ہر کوئی ہر ایک کے ساتھ جو لڑ رہا ہے نا، یہ وہ چکر ہے. سو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ اپنی جو ڈیفنس اکوپمنٹ ہے اس کو کرنا پڑے گا، جو ڈیفنس کیا اسے بولتے ہیں پروڈکشن کو فوکس دینا پڑے گا، تاکہ جب ایشیا پیسفک میں کل کلاں کو جنگ ہوتی ہے، چائنا اپنے آپ کو اسرٹ کرتا ہے، تو دو چیزیں ہوں گی. ایک تو ہم امریکہ کے ساتھ مل کے
اپنی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو بڑھا سکیں، سپورٹ دے سکیں۔ دوسرا، کل کو امریکہ ہی ہم سے چیپ اسلحہ خرید کے ان تمام خطے کے ممالک کو بیچ سکتا ہے۔ تیسرا، کل کو مزید والیٹائل سچویشن میں ہمیں بھی اسلحہ چاہیے چائنا کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اینڈ دین ان کو اپنی ملٹری وہ جیسے کہتے ہیں نا ہارڈ ویئر بھی چاہیے، بڑی فوج ہے، بڑے چیلنجز ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر انڈیا کے لیے، کیونکہ انڈیا سٹل سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے جو 2.5 فرنٹ وارفیئر ہے وہ ہوگی۔ ایک طرف وہ ہوگا جو جسے کہتے ہیں نا ایک طرف آپ کی چائنا ہے، دوسری طرف پاکستان ہے، تیسری طرف وہ کہتے ہیں کشمیر کا پرابلم بھی ہے، اور وہ مسلسل انڈین میڈیا کے اندر آ رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے کشمیر کے اندر ہلکی پھلکی اپرائزنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ سو اسلحہ بنانا جو ہے وہ انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ میں اس وقت ہے، سو اسی لیے وہ اسلحے کو کی پروڈکشن کی طرف فوکس کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ فوکس نہ کیا، دھیان نہ دیا، تو دین اٹ ول بی تو یہ چیز ہے۔ سو that's something which is very interesting. That's something جو ہمیں جو انگیج رکھے گی انڈیا کو بھی۔ سو انڈیا جو ہے نا وہ ایک انگیجنگ پوزیشن میں آنے والا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، اگر ایشیا پیسیفک میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور مڈل ایسٹ میں دوبارہ جنگ شروع ہوئی، بیکاز انڈیا نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا ایز اے ویپن سیلر، کیونکہ انڈیا اتنی بڑی تعداد میں ویپنز جو ہے وہ اگلے دن ڈاکٹر مقتدر بھی یہی بات کہہ رہے تھے میرے شو پہ کہ اتنی بڑی تعداد میں انڈیا نے ویپنز پروکیور کیا ہے، اور کیا ہے پچھلے 10-15 سال میں، اور اب وہ جو ویپنز پروکیور کیا ہے تو وہ ایک میسج چلا گیا کہ پتہ نہیں شاید یہ بڑے جنگجو ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، سو وہ چاہتے ہیں کہ اس لیے اب ہم ویپنز بنائیں، ایک تو ہم اتنے وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو پروجیکٹ کریں، اسلحہ بیچیں، سستا اسلحہ بیچیں، کیونکہ سستا اکوپمنٹ یہاں پہ، کیونکہ دیکھیں ایشیا میں یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، لیبر سستی ہے۔ چائنا کو کیا ایڈوانٹیج ہے، انڈیا کو کیا ایڈوانٹیج ہے، پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ہے، لیبر سستی ہے۔ یہاں پہ لیبر لاز اس طرح نہیں ہے، را مٹیریل اس طرح مل جاتا ہے، پروڈکشن فیسلٹی اگر بن جائے تو پروڈکشن میں ہم بڑے اگر بہتر ہو جائے، انڈیا بہتر ہوتا ہے تو اس طرح پاکستان کے بھی پاس بھی ہم نے بھی اپنی وا فیکٹری اور کچھ جگہوں پہ اپنا ملٹری ہارڈ ویئر اپنی کیپیسٹی بنا کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کل کل کو جب انڈیا کے ساتھ مسئلہ بنتا ہے تو ہمیں کس نے اسلحہ دینا ہے؟ پاکستان کو کسی نے اسلحہ نہیں دینا، فرینکلی اسپیکنگ۔ سو یہ چیز جو ہے وہ دیٹ از دیر، بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے کہ ایران اٹیک کرتا ہے تو اس کی کیا ریپرکشنز ہوں گے، اسرائیل اس کو روک پاتا ہے امریکہ اور برطانیہ اور جارڈن اور باقی ملکوں کے ساتھ، یا نہیں روک پاتا، اور اگر نہیں روک پاتا، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اسرائیل ایک دوبارہ جو ہے نا وہ ایک چیز میں آ جائے گا، بٹ وٹ ایور اسرائیل ول ڈو امریکہ کی مرضی سے کرے گا، لیکن ایران ظاہری بات ہے اس سلسلے میں دے آر الون، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ان کی مدد کرنے والے صرف پراکسیز ہی ہیں ان کی، اور وہ جو ان کی پراکسیز ہیں وہ بڑی لائل ہیں ان کے ساتھ، حماس ہو، ہوتیز ہوں یا حزب اللہ ہو، بڑی لائل پراکسیز ہیں جن کی بدولت میں آپ کو بات بتاؤں وہ چل رہے ہیں۔ سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور کتنی وولیٹائل سچویشن ہوتی ہے۔